अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। यासिर शमून खान हाजिर हैं फिर आपकी खिदमत में। मेरे साथ उन्होंने वादा किया था और वादे के मुताबिक वो आ गए हैं। इस पूरे हफ्ते के जो है ना करंट इश्यूज़ जितने भी हुए हैं, जो यूट्यूब पे भी आप देख रहे हैं, फेसबुक पेजेस पे भी आप देख रहे हैं, जो भी क्राइम के हवाले से है ना, उन पे हम डिस्कस किया करते हैं। और आपको पता है कि हमारा दूसरा प्रोग्राम है, हौसला अफजाई किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, तनकीद करें आप, लेकिन अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रखा करें। यासिर भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपने जो है ना चौधरी परवेज़ इलाही की जो है उसके घर में जो वाक़या होता है, जो पुलिस का रेड होता है, उसको आपने बड़ी कवरेज की, आपने बड़े वहाँ पे तलख शीरीन सवालात भी किए, पुलिस अफसरों के साथ आप रहे हैं। इस वाक़या के जो असल हक़ाइक़ हैं, अगर आप उनको मंजर-ए-आम पे तो लेके हैं। बिल्कुल लेके आते हैं चौधरी साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये जो दोस्तों की नशिस्त रखी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं, डिस्कशन में आ जाती हैं, और जो चीज़ें बहाम में होती हैं वो क्लैरिटी के साथ जब सामने आती हैं तो लोगों को ज़रा देखने में आसानी हो जाती है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर बेसिकली गुजरांवाला में एक FIR कटती है एंटी करप्शन से, और एंटी करप्शन से जब FIR कटती है तो ये अचानक ही काट दी जाती है। और आपको पता है कि एंटी करप्शन में अमूमी तौर पे पॉलिटिकल लोगों के ऊपर कटने वाली FIRs जो हैं वो या इलेक्शन के करीब कटती हैं या इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले कटती हैं, और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक कंप्लीट तौर के ऊपर हिस्सा होती हैं। अब जाहिर है कि उनके एक बहुत अहम रुकन मोहम्मद खां भट्टी साहब का नाम आपने सुना होगा। वो काफ़ी अर्से से गिरफ्तार हैं, उनके बारे में भी बहुत मुगोइयाँ हो रही हैं कि जनाब उन्होंने बड़े इंकशाफात कर दी हैं, और उन इंकशाफात की बाबत मुख्तलिफ शहरों में FIR कट रही हैं। अब जब FIR के ऊपर FIR कटती जाती है, यानी कि वहाँ पहले गुजरांवाला में FIR कटी, और जब रेड हुई उसके बाद थाना गालब मार्केट में भी FIR कट गई, और उसका मतन इतना अजीब है पुलिस का कि वो सुन के बंदा हैरान हो जाता है। उसमें भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को नामजद किया गया, जबकि कि पुलिस खुद और एंटी करप्शन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल इस बात की तायद करते हैं कि वो चौधरी साहब वहाँ पे मौजूद नहीं थे। रात 11:15 बजे एक डायरेक्टर हजरात एंटी करप्शन के वो जाते हैं, साथ असिस्टेंट डायरेक्टर जाते हैं मॉडल टाउन डिवीजन में, SP साहब ऑपरेशन है हमारा शराजी उनके पास, और उनसे मावनियत लेते हैं। अब यहाँ तक तो ये बनी बनाई बात हो गई। ज़ाहिर है कि ये मावनियत कहीं और से भी आर्डर आए होते हैं। वो कहाँ से आए होते हैं, जब उनका जिक्र करते हैं तो वो हमें मदीना मुनव्वरा में पाए जाते हैं, यानी कि CCP लाहौर साहब, IG पंजाब साहब भी मुल्क से बाहर होते हैं उम्रे के हसूल के लिए, और CM साहब भी बाहर होते हैं। तमाम वो अथॉरिटीज़ जिन्होंने इस रेड में पुलिस की मावनियत देनी थी, दर हकीकत ये रेड पुलिस का नहीं था, ये मैं आपको बता दूँ, ये रेड एंटी करप्शन का था, क्योंकि डिवीजन एक मॉडल टाउन की थी और लाहौर का इलाका था, तो पुलिस ने डेफिनेटली अपनी मावनियत देनी थी। कल एक चीज़ सब बड़ी हैरत अंगेज वहाँ पर हमें बात नज़र आई कि पुलिस और जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन थे वो बड़े हवास बाख्ता थे, यानी SP साहबा भी दिल से काम करती हुई नज़र नहीं थी आ रही, उनका भी क्योंकि अंदर लग रहा था कि जैसे कि उनसे करवाया जा रहा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, अपनी ओपिनियन है। मैं बारहा मिल चुका हूँ, एक नहायत डेड ऑनेस्ट अफसर हैं और ईमानदार अफसर हैं, वो किसी सूरत कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती किसी गलत काम के ऊपर, लेकिन जब कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहीं बड़ी सख्त जगह से आर्डर आए होना, तो वहाँ पर दिल भी ना मान रहा और काम भी किया जाए तो वो सारी चीज़ें चेहरे के ऊपर अवेजा हो जाती हैं। इसी तरीके से एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो थे वो भी इतने हके बके थे कि जिसका हिसाब कोई नहीं। उनके हके बके होने का सबब तो हमें तमाम साफियों को पता था, क्योंकि चौधरी साहब की जो FIR कटी थी वो FIR की कापी उनके वकला को उन्होंने दी थी, यानी कि इत्तला उनको मिल चुकी। और हमारे स्पॉट पे क्या हुआ है, यानी जब ये रेड करने गए, मैंने तो देखा वो तकरीबन ये 11:15 बजे रेड करने के लिए गए हैं, गाड़ियां मारी इन्होंने पहले वो आए हैं, आमिर साहब आए हैं जो इनके वकील हैं मेन, वो बाहर आए हैं, उन्होंने डायरेक्टर जनरल साहब से और बाकायदा हमारा शराजी साहब से बात की है, और उन्होंने कहा अगर बेल हुई है तो उसके कागजात दिखाते हैं। बड़ी आराम से बात होती रही है, वो अंदर गए हैं, मुज़ाकरात होते रहे हैं, 10 मिनट हुए हैं मैक्सिमम। वो अंदर गए हैं, पुलिस ने वही बदस्तूर अपना दरवाज़ा ज़ोर से खींचना शुरू कर दिया, कोई ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। अचानक ही चौधरी साहब हम सारे वहाँ पे कवरेज कर रहे थे, कम से कम 1500 से 2000 के करीब वो ठीपा नहीं होता, वो पत्थर, वो अंदर से चलना शुरू हुआ है, अंदर से चौधरी साहब की यानी कोठी के अंदर से चल रही है, इतनी स्पीड से बारिश हो गई है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल बारिश। मैंने हेलमेट पहना हुआ था क्योंकि मैं इनको कवर करता हूँ तो हेलमेट पहनना पड़ता है,
وہ میرے سر کے اوپر بھی ایک لگا. نہیں یہ بات جینون ہے کہ پہلے اندر سے وہ پتھراؤ شروع ہوا؟ یہ چوئی صاحب نے خود ان لوگوں نے سب نے ایگری کیا اس بات کو. اچھا اور وہ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں باقاعدہ طور پہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پولیس بھی بھاگ گئی اور ظاہری بات ہے صحافی حضرات بھی بھاگ گئے. پھر انہوں نے اسٹریٹجی بنائی, پھر بختر بند گاڑی کو آگے لایا گیا. پھر بختر بند گاڑی کے آگے آنے سے پہلے ایس پی صاحب کو ایک فون آیا, اور وہ پتہ نہیں کہاں سے فون آیا, وہ بختر بند گاڑی نے دروازہ توڑ دیا. اچھا وہ جب دروازہ توڑ دیا تو پولیس اندر گئی. اچھا دروازہ توڑنے سے پہلے بھی پولیس نے دیوار بھی پھلانکنے کی کوشش کی. جب دیوار پھلانکی تقریباً 7 سے 8 کانسٹیبلان کے ناک منہ سر پٹے ہیں جنہوں نے ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے. ویڈیوز بھی موجود ہیں ہاں جی, چل رہی, وہ باقاعدہ طور کے ان کے ناک منہ پھٹے ہیں اور وہ نیچے گرے ہیں. ایک انسپیکٹر صاحب کو بھی بڑی زور سے یہاں پہ گردن کے اوپر پتھر لگا ہے, وہ میری آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہوا ہے. اچھا نہیں میری بات سنیں, مجھے یہ بتائیں اتنا ایف آئی آر میں کوئی بندے مر گئے ہوئے تھے کہ ایک وزیر اعلیٰ ایک بندہ رہ چکا ہوا ہے, بلکہ 2-3 دفعہ وزیر اعلیٰ, ان کی سارا سیاستدان گھرانا ہے, چودھری پرویز علی مسلم کاف کے وہ چیئرمین ہیں. تو اتنے بڑے گھرانے پہ کون سی اتنی دھماکہ دار ایف آئی آر دی کہ پولیس کو اتنا ہی جو ہے اٹیک کرنا پڑ گیا؟ میں تو اسے ریڈ تو نہیں اٹیک کہوں گا. دیکھیں جوئی صاحب اس کے پیچھے کون لوگ کار فرما تھے کون نہیں تھے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور تمام فہم و فراست رکھنے والے افراد کو پتہ ہے. ہم ان کا نام نہیں لے سکتے, یہ حقیقت ہے. اب شکر کا کلمہ اگر میری بات سے شاید آپ اتفاق نہ کریں, میں ضرور کروں گا کہ آپ کے گھر میں میرے گھر میں جب ریڈ ہوتی ہے تو ہماری تو ماؤں بہنوں کو ٹانگوں سے پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں. جی میں تو بڑا خوش ہوا ہوں کہ اشرافیہ کے گھر میں بھی ایسی ریڈ ہونی شروع ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جنگلے بھی توڑ دینے چاہیے, ان لوگوں کو بالوں سے پکڑ کے باہر کھینچنا چاہیے. آپ مجھے بتائیں جب ہم کوٹھی کے اندر انٹر ہوتے ہیں کم از کم 9 تو رینج روور کھڑی تھی وہاں پہ, اور تقریباً 8 سے 10 لینڈ کروزریں کھڑی تھی جو 2023 ماڈل تھیں. نہ مجھے آپ یہ بتائیں چودھری ظہور صاحب کو آپ دیکھیں شروع سے اور آج تک گنے, اگر وہ اپنی محنت مشقت کی کمائی کماتے رہتے ہوتے تو ایک بھی لینڈ کروزر لے سکتے تھے. وہ ہر شخص نے اس ملک کو باقاعدہ طور پہ اس کی نسوں سے خون اس کا چوسنا شروع کیا ہے, اور معافی کسی نے نہیں دی. لیکن یاسر بھائی اس میں یہ طریقہ کار یہ نہیں, مجھے ویسے یہ سمجھ بات آپ کی درست ہے, میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ اس طرح ہونا چاہیے. ان سیاستدانوں کو جو ہے نا, چلو کوئی اگر بے گناہ بھی رگڑا جاتا ہے تو جیسے بے گناہ پولیس مقابلوں میں مر جاتے وہ کسی ماں باپ کے جو ہے بچے نہیں ہیں, وہ لخت جگر نہیں ہیں کسی کے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پھر بھی غلط تھا کہ ریڈ اس طرح. بھیا آپ بائی لاز غلط کہہ رہے ہیں نا, آپ کے ملک میں کون سا لا ہے چودھری صاحب؟ آپ کے ملک میں لا کون سا ہے؟ یہ بات تو بالکل, آپ کے ملک میں کہاں لا ہے؟ آپ کے ملک میں لا جن کے اوپر امپلیمنٹ ہونا ہے وہ غلط ہے, یعنی کہ عوام غلط ہے. جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ غلط ہے, اور جنہوں نے لا بنایا وہ بھی غلط ہے. فیوڈل لا ہے, 150 سال پرانا لا ہے. لڑکی اور لڑکا گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں, بوسا کنا کا پرچہ دے دیتے ہیں. یہ آپ کہاں کے لا کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے نا ایک بات آپ کو بڑی مزیدار اپنے ناظرین سے شیئر کرتا ہوں. میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ یہ جو پارلیمنٹیرین ہیں یہ اکثر اپنی ایف آئی آریں اٹھا کے نا پارلیمنٹ میں بڑے دھماکے دار جو ہے نا الفاظ کے ساتھ پوری ایوان کو جو ہے ہلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر قتل کی ایف آئی آریں درج ہو گئی, سیاسی مقدمات درج ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیں میری نظر میں سیاسی مقدمات پتہ ہے کون سے ہوتے ہیں جن میں کوئی فرد آج تک نہ پکڑا جائے. یہ بھاگ جاتے ہیں, ان کو پہلے ٹیلی فون چلے جاتے ہیں, یہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, بعد میں آگے یہ انہیں مصیبتیں تو ہم لوگوں نے کاٹی ہیں. ایک عام جو کامن پرسن ہے وہ کاٹتا ہے. جیلوں میں جا کے اس کی ماں باپ کس طرح اس کی ملاقاتیں کرتے ہیں, کتنی دیر وہ شڈوں میں ذلیل ہوتے ہیں, کس طرح سے وہ بیچارے اپنی روبکار اپنے مچلکوں کا بندوبست کرتے ہیں. ان کی کورٹ کچہریاں ٹرکوں کے اندر اتنی بدبو ہوتی ہے, لوگ وہی بالیاں بک جاتی ہیں ماؤں کی. تو ان لوگوں کو پوچھنا اب میں آپ کو اس میں ایک اور بھی بات بتاتا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کو 8 مہینے سے کور کر رہا ہوں, اور میں ان کے حق میں بھی پروگرام کرتا ہوں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ پی ڈی ایم حکومت کے میں بھی بذات خود ان کے نظریے کے خلاف ہوں کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے دستوں کے ربا تھے وہ آج حکومت کو بچانے کے چکر میں ایک کیسے ہو گئے. جو ایک دوسرے کی گندی ننگی تصویریں پھینکا کرتے تھے ہیلی کاپٹر سے, وہ ایک کیسے ہو گئے. اس نظریے کے میں انگیزڈ ہوں, اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو حقیقت بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ بیان کروں. لیکن آج میں آپ کو یہ کلیئر بتا دوں, علی امین گنڈا پور کے اوپر بھی جو پرچہ ہوا, جتنی ان کی ضلالت کرنی تھی انہوں نے بال کاٹنے تھے بس اتنے ہی کاٹے, باقی اور کچھ بھی نہیں ہوا. وہ اے سی والے کمرے میں سوتے ہیں, شاندار کھانا کھاتے ہیں, سارے لوازمات ان کے پورے ہو رہے ہیں. آپ یقین کریں کوئی سیاسی بندہ اگر پکڑا بھی جاتا ہے اس کو پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے. جب محترمہ مریم نواز پکڑی گئی تھی, کیا ان کی وہ ویڈیو جاری نہیں تھی 90 والی؟ انہوں نے مجھے بتایا حوالات میں 90 کا کیا کام ہے. یہ تو اس کا مطلب پوری سہولتیں فراہم کی ہوئی ہیں ایک ملزم کو, انہوں نے ایک ملزمہ کو.
یہ عام انسان کے ساتھ یہ رویہ ہے ہی نہیں. در حقیقت ہمارے ملک میں لا ہی کوئی نہیں. آپ چوہی صاحب شکر کا کلمہ پڑھیں کہ یہ الیکشن کے دوران جو ہماری کیئر ٹیکر حکومت ہے اس نے ایک ٹیم بڑی اچھی بنا دی ہے اور اتفاقاً ہی بن گئی. وہ سی اے اے کی ہے, اپنا کیپٹن لیاقت ملک لیاقت صاحب, یہ بہت ڈیڈ آنسٹ افسر ہیں. انہوں نے جب سی ٹی او لاہور تھے تب انہوں نے وقت ڈال دیا تھا. جب یہ ڈی پی او حیدرآباد تھے تب انہوں نے بتا دیا تھا. ان کی کتاب بڑی صوفیزم کے اوپر لکھی ہوئی ہے, حاصل سے لا حاصل تک, میرے خیال میں وہ پڑھنے کے لائق کتاب ہے. پھر آپ اس میں مجاہد حسین سرا دیکھ لیں, نبی بخش بٹ صاحب دیکھ لیں, پھر آپ ہاں جی طارق الیاس رئیس خان صاحب دیکھ لیں, راشد امین بٹ دیکھ لیں, یہ فاروق اصغر روان. آپ یقین کریں یہ لاہور میں جو تھوڑا بہت کرائم کنٹرول ہے نا, یہ صرف اس ٹیم کے سر سیرا جاتا ہے, وگرنہ خدا کی قسم آپریشن میں جھک مار رہے ہیں. ہم یہاں پہ مرد بھی برقعے پہن کے باہر نکلیں. جتنی چوری ڈکیتی اور رازنی ہے تھانے, مجھے آپ بتائیں کر کے رہے ہیں. نہیں, میں نے ایک چیز جو ہے نا نوٹ کی ہے, کیپٹن لیاقت جو ہے ان کا سوشل میڈیا پہ جو ہے ان کا بڑا ہے, ان کا پیج بھی غالباً کو چینل بھی بنایا ہوا ہے. میں نے نا ان کی باتیں سنی ہیں اور ان کی باتوں سے جو ہے نا وہ ان کے جو چہرے کے تاثرات ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کچھ ڈلیور کرنا چاہتے ہیں, ہمارے لیے کچھ بہتری چاہ رہے ہیں, نیک آدمی. تو اس میں جو ہے نا یہ بالکل میں آپ کی بات کے ساتھ اتفاق کروں گا. لوگ بھی کم بختی یہ ہے کہ لوگ بھی لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی بڑا پولیس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور یار یہ جو ہم لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور آزاد ابھی گھوم رہے ہیں نا, جرائم تو امریکہ جیسے اتنا جو ایڈوانس اور سپر پاور ہے وہاں پہ جرائم کی ریشو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جتنا بڑا ملک ہوگا وہاں پہ اسی طرح بینک ڈکیتی ہیں, وہاں پہ بینک رابری کام سا کیس ہے. بالکل ڈرگس کی جو ہے ڈلیوری منشیات کے ٹنوں منوں کے وہاں پہ کام ہو رہے ہیں ملکوں میں. تو ابھی تو یہاں پہ یہ ظاہر ہے کہ کنٹرول نہیں ہوتے ان سے. سی اے اے کی ٹیم جو ہے نا, میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ یاسر بھائی آپ کو میں بتاتا ہوں, میں ایک انٹرویو کا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سی اے اے کے جو افسران ہیں ان کی میں سارے معاملات, ایک عام جو پولیس افسر ہے جو اپنی خدمات محکمے کے لیے وہ جو دے رہا ہے, دن رات اس نے ایک کر دیا, واحد محکمہ یار, اس کے اندر کوئی چھٹی نہیں ہے ان کو. آدھی رات کو ان کو بیچاروں کو سوئے ہو اٹھا لیتے ہیں, پیٹرول ان کو پورا نہیں ملتا, پیٹرول ان کو نہیں ملتا, کارڈ جو جس طرح سائنسی آلات یا جو بھی انہوں نے کرنا اس کے لیے پیٹرولنگ ٹائم ان کے گھروں میں, سی ڈی آر نکلوانے کے لیے ان کو سی آر او برانچ میں باقاعدہ پیسے دینے, بچوں کو ٹائم یہ نہیں دے سکتے, جس کی وجہ سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پولیس والوں کو بچے جو ہے نا وہ تھوڑا ٹریک سے اتر جاتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ ان کی نہ ان کی عید کی چھٹیاں, یہ سارے مسائل جو ہے نا ان کے ساتھ ساتھ ہم جو پولیس مقابلے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ دیکھیے گا یاسر بھائی آپ میرے پروگرامز دیکھتے ہیں اور ساتھ آپ میری رہنمائی بھی جاری رکھتے ہیں, اس میں کراس کویسچن بھی اس طرح کے کروں گا کہ آپ لوگوں کو پولیس والوں کے مسائل سے بھی آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا, اور یہ کیوں ضروری ہے مقابلے, یہ وقت کی جو ہے نا ضرورت کیوں بنتے جا رہے ہیں, یہ ساری باتیں جو ہے ڈسکس کیا کروں گا. اس میں سب ایک اور بڑی اہم بات ہے, آپ نے اتنا بڑا سوال اٹھا دیا ہے. جی آپ کے پاس کوئی بچوں کی پلے گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی سوئمنگ پول, ہمارا پتہ ہے کون سا, یہ کنال کی نہر, کوئی گیم نہیں ہے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے کوئی سہولت نہیں اپنے بچوں کو دی ہوئی. ہمارے آج بھی گورنمنٹ کے اسکول اتنے گندے ہیں اور فلتھی لینگویج ماسٹر حضرات بولتے ہیں, درائے کاکا اس طرح کر کے بلاتے ہیں. مرغا باقاعدہ طور پہ ان کو 1.5 گھنٹہ بنا دیا جاتا ہے. کوئی جدید علوم کا سلسلہ نہیں ہے, تعلیم پہ توجہ, کوئی دین اور ایسا کتابچی عمل نہیں ہے جو پڑھا کے ان کو انسان بنایا جائے. انہوں نے چوری بننا, انہوں نے ٹھگی بننا, انہوں نے پیچھے ہی لڑانے ہیں گڈیوں کے باقاعدہ طور پہ پابندی کے باوجود بھی, اور لوگوں کے گلے ہی کاٹنے ہیں. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہونا. بڑی صحیح بات آپ نے کی ہے, پلے گراؤنڈز نہیں ہے. سر آپ کو میں بتاتا ہوں ایک اتنی بڑی منافقت کہ آپ کا دل دہر جائے گا کہ 10 قدم کے فاصلے کے اوپر قذافی اسٹیڈیم ہے, اور قذافی اسٹیڈیم میں ایک ایسا لیوش قسم کا سوئمنگ پول ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ ہم کسی شاہی محل میں آ گئے ہیں, یورپ میں آ گئے ہیں. وہاں صرف اشرافیہ جا سکتے ہیں, اور جو غریبوں کے بچے بڑے اچھے تیراک ہیں جو شلواروں میں ہوائیں بھر کے جو نہروں کے اوپر چھلانگیں لگاتے ہیں, کلا بازیاں لگاتے ہیں, ان کے لیے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. ان کے ساتھ 70,000 نشئی اور منشیات فروش پھر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی نشہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. آخرکار یہ ظلم ہو رہا ہے. سارے کام ہم پولیس کے اوپر, انتظامیہ کے اوپر نہیں ڈال سکتے, یہ ممکن نہیں ہے. آج میں آپ کی ویورشپ کو یہ بات بتانا چاہوں, پولیس اچھی ہے یا بری ہے. آپ کے گھر میں چوری ہوتی ہے, آپ کے گھر میں گھریلو نچاکی ہوتی ہے, آپ 15 کے اوپر ہی کال کرتے ہیں, آپ کہیں اور نہیں فون کرتے, آپ ایدی سینٹر میں کال نہیں کرتے, آپ ریسکیو 1122 میں کال نہیں کرتے, آپ اسی پولیس کو کال کرتے ہیں. ہاں اب اس میں کچھ کالی بیڑے ہیں
تو وہ ہیں, اب کیا کر سکتے ہیں. اچھا یاسر بھائی آپ یہ بتائیں گے یہ اتنے پولیس مقابلے جو ہو رہے ہیں تو کیا یہ عوام کے لیے فائدہ مند ہیں یا پولیس والے اپنے کسی مقاصد کے لیے, جس طرح پچھلی فورسیں کرتی تھی یا جو پہلے انہی عہدوں پہ جو افسران براجمان تھے اور جو اپنے عہدوں کا جو بھی اختیارات کا استعمال کرتے تھے, ان کے اور آج کے جو پولیس مقابلے ہو رہے ہیں ان میں کیا آپ جو ہے فرق دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو پہلے یہ بات تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں بتا دوں کہ جو آج پولیس مقابلے ہو رہے ہیں نا, چاہے ان کی ایف آئی آر کا ایک ہی متن ہوتا ہے. اب کیا کریں, ہمارا لا ہی ایسا ہے, اگر اس میں سے بچنا تو ایف آئی آر کا متن ہی ایک جیسا رکھنا پڑے گا. پہلے مقابلے بدماشوں کی خواہشوں کے اوپر ہوا کرتے تھے. ایک بڑا بدماش دوسرے بدماش کو مروایا کرتا تھا, سپاریاں اٹھائی جاتی تھی, اور ان پولیس افسران کا بھی آپ نے حال دیکھ لیا ہے. خدا معاف کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, وہ اپنی زندگی میں نشان عبرت بن گئے. میں نے ان پہ سٹوری, اور میرے خیال میں شاید ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں سزا دے دی. لیکن جو آج سی اے یہ مقابلے کر رہی ہے, ان کو تھوڑی سپیڈ اپنی اور پکڑنی چاہیے, تیز کرنی چاہیے. ان کو تو اجرتی قاتل اور یہ سارے شوٹر گھروں میں سے نکال کے مارنے چاہیے. خدا کی قسم, یہ ٹیم اگر ریپلیس ہو گئی ہے, یہ ٹوٹ گئی ٹیم, اس کے بعد دوبارہ وہ ٹیم نہیں بننی, کیونکہ حکومت نہیں بن جانی ہے, حکومت نہیں بن جانی ہے, سیاسی شخصیات کے اپنے مفادات شروع ہو جانے ہیں اور پھر وہی کام شروع ہو جانا ہے. یہ مقابلے بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں, یہ حق اور سچ پر مبنی ہو رہے ہیں. میں ناظرین آپ دیکھیں کہ اب یاسر شمعون خان جو باہر کانٹینٹ جو کرتے ہیں, کتنا مشکل کام ہے جو یہ کرتے ہیں نا, زیادہ ان کے پاس انفارمیشن ہوگی نا. میں نے تو جو انہوں نے پروگرامس اپلوڈ کر رہی ہیں, مجھے باہر سے میرے سورس سے انفارمیشن دے دی, وہ میں نے آپ سے شیئر کرنی ہوتی ہے. تو یہ فیلڈ میں ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, یہی بات آپ کو میں کر رہا ہوتا, اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ویسے. یار دیکھو میری بات سنو, ایک طرف تو ہم کہتے ہیں ہمیں شہر کا امن بحال چاہیے, اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ جی پولیس والے مقابلے جیلی کر رہے ہیں. اور بھیا دیکھو, انہوں نے حلف اس چیز کا لیا ہوا ہے کہ امن کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو وہ اکھاڑ کے پھینک دیں گے. بالکل پھینک دیں گے. تو اگر وہ بہتر سمجھ رہے ہیں, آپ دیکھیں نا کیپٹن لیاقت ملک ہیں, میں ان کو کبھی بھی نہیں آج تک ملا ہوا نا, صرف سوشل میڈیا کے پروگرامز میں. بڑے پڑھے لکھے آدمی, اور وہ پڑھے لکھے انسان ہیں, ان کا فیس ایکسپریشن دیکھیں, ان کے پروگرامز میں بولنے کا طریقہ دیکھیں. سر آپ ان سے کڑے سے کڑا سوال کریں, سامنے بٹھا کے جواب دیں گے. تو ان کو میں نے دیکھا ہے, ایسے ایسے لوگوں نے ان کو سوالات کیے, انہوں نے جواب دیا تحمل مزاجی سے. تو اب یہ دیکھیں جو نیچے فورس کام کر رہے ہیں, جو آپریشنل ہے سارے, جتنے بھی ڈی ایس پی صاحبان ہیں, اب آپ یہ دیکھیں میری فنگر ٹپ سے یہ نام میں آپ کو بتاتا ہوں, رئیس خان صاحب انتہائی تجربہ کار, محمد علی بٹ صاحب انتہائی زبردست دبنگ اور ڈینجرس پولیس آفیسر, کرمنلز کے لیے کرائم فائٹر, اور راشد امین بٹ صاحب آپ دیکھیں کوئی کسی تعارف کے محتاج, مجاہد جٹ سراج صاحب, طارق الیاس کیانی صاحب, اس کے بعد حسنین حیدر صاحب, اس کے علاوہ وہ کانے میں لگے ہوئے صاحب, مجھے نام کا نہیں ان کا پتہ. اور یہ دیکھیں کہ یہ جو پولیس آفیسر ہیں نا, انہوں نے جتنا اس فیلڈ میں کام کیا ہوا ہے نا, آپ یقین کریں کہ تھوڑی سی آپ لوگوں کی اور ہماری حوصلہ افزائی جو ہے نا, کرائم کی ریشو کو 0 کر دیں گی. آپ کے پروگرام میں میں ایک آج ماضی کا چھوٹا سا قصہ ہے راشد امین بٹ صاحب کا, وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. کریں بالکل, کیونکہ ٹربیوٹ کسی پولیس افسر کو دینا بنتا ہے نا, وہ دے دینا چاہیے. میری کو بہت زیادہ یاری دوستی نہیں, ان سے 4 ملاقاتیں, لیکن میری اچھے تعلقات. یہ اقبال ٹون میں ایس ایچ او تھے, انہوں نے ایک ایسا ڈاکوؤں کا گینگ پکڑا. اس وقت جب انٹیروگیشن ہوتی تھی تو کرائم رپورٹر بھی ساتھ بیٹھا کرتے تھے اکثر. انہوں نے انکشاف کیا کہ ہم باقاعدہ گھروں میں جا کے جب ڈکیتی کرتے تھے نا, تو بچیوں کو پکڑ کے ان کو برہنہ کر کے ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے ماں باپ کے سامنے, اور مجبور کرتے تھے کہ تم دیکھو. یہ حقیقت بات ہے. ہے وہ جب ضلع کچہری ان کو لے کے گئے چلان کرنے کے لیے, کچھ بھی ہوا, رات کے وقت ان کو شفٹ کرنا تھا, وہ بھاگنے کی انہوں نے کوشش کی اور تعقب میں مارے گئے. آپ یقین کریں کہ اگر آج بھی وہ گینگ زندہ ہوتا تو پتہ نہیں کتنی بچیوں کی زندگی اور کتنے ماں باپ اپنی تباہی اور بربادی کو لے کے پیٹ رہے ہوتے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, جو شخص درندہ بن جائے, ظالم بن جائے, صفاق بن جائے, چھوڑے ہی نہ کسی کو, معاف ہی نہ کرے, کیا اس کو مارنا نہیں بنتا؟ نہیں مارنا بنتا. یہ تو میں پہلے اپنے ناظرین کو یہ کہتا ہوں کہ یار یہ جو ہمارے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں, یہ جو کرمنلز ہوتے ہیں نا, آپ یہ دیکھ, میں تو یار حیران ہوں کہ آپ لوگ حوصلہ افزائی کی بجائے جو ہے نا نیگیٹو کامنٹس جب آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی پولیس کی طرفداری کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ساری دنیا جو ہے نا چند پولیس افسروں کی وجہ سے جو ہے نا اس محکمے کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کر دیتی ہے. پولیس افسران کو جو ہے نا ان کا نام آ جائے, لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کس طرح کی مثالیں بنائی ہیں, کہ شرم آ جاتی ہے کہ یار آپ اپنی فورس کو کیا کہہ رہے ہو. آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہے نا, ٹھیک ہے یار کوئی بندہ بھی دودھ کا نہایا نہیں ہے, اس چیز کو تو آپ سب تسلیم کریں, لیکن جس سپیڈ سے یہ لوگ کرائم تک پہنچ جاتے ہیں, آپ ان کی ٹیموں کو دیکھیں یار, بڑا ہارڈ ورک ہے.
ہم لوگ جب ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں نا کسی پروگرام کے ساتھ ساتھ اس کا موقف ان کا لینے کے لیے, تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جی فلاں صاحب کراچی میں, راول پنڈی میں, اسلام آباد ہے. ہمیں جو ہے نا امن مہیا, ابھی پولیس والوں نے کوئی گینگ کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے کوئی پولیس کانسٹیبل کو شہید کیا یہ گرین ٹاؤن یا گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں, تو ساری فورس جو ہے نا وہ انتھک محنت کر رہی ہے ان تک پہنچنے کے لیے. تو کوئی بندہ بھی ایک ایسا نہیں ہے شہر میں یاسر بھائی جو ان کو پولیس افسران کو جو ہے نا حوصلہ افزائی کرے. اور چیز کا ایڈیشن کر لیں کہ جو بڑی اہم ہے اور عوام اس بات کو فوراً ہی سمجھ جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ AVLS کے SP تھے آفتاب پھولنوال. آفتاب پھولنوال جی, اب تو بڑے میرے خیال میں تمام تر چوری کی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں انہوں نے برآمد کر لی تھی. بڑے قاتل بھی پکڑ لیے تھے انہوں نے. لیں وہ وہاں سے چینج ہوئے ہیں. AVLS کا حال دیکھیں آپ جا کے. اب کوئی پریس کانفرنس ہی نہیں ہوتی, نہ کوئی چوری کی موٹر سائیکلیں پکڑی جاتی ہیں, نہ ہی کوئی بڑا کام پکڑا جاتا ہے. یاسر بھائی آپ نے اکثر FIR میں دیکھا ہوا ہے کہ لکھا ہوتا ہے کہ جی دوش آتی ہیں FIR میں جنہوں نے وقوع کے اوپر جو ہے وقوع ہوتا ہوئے دیکھا ہے. بالکل. اور جس ملزم کو نامزد کرتے ہیں پولیس افسران کو, اگر اس کی CDR میں اس کی لوکیشن اس جائے وقوع کی جہاں پہ وہ حادثہ 302 یا ڈکیتی یا جو بھی ہوا ہے وہاں پر اس ٹائم کے مطابق اگر اس کی لوکیشن آ جائے تو اس کو گناہ گار کر دیتے ہیں کہ یہ لوکیشن وہاں پہ کیا کر رہی تھی, اس کا مطلب بندہ وہاں پہ موجود تھا. تو کیا FIR میں جو دوش آتی ہوتے ہیں اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم موقع پہ موجود تھے, ان کو صبح اس پولیس افسر کو جس کے سامنے جا کر انہوں نے FIR درج کروائی اس کو اپنی CDR نہیں دینی چاہیے کہ میری CDR چیک کر لو, 9 بجے کا وقوع ہے اور یہ قتل 9 بجے اردو بازار میں ہوتا ہے, تو 9 بجے میری یہ لوکیشن جو تھی نا موبائل کی اس جگہ پہ تھی. آپ کن سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں؟ ان شاخوں سے جو خود کانٹے دار ہیں. دیکھیں جو بیٹ آفیسر ہوتے ہیں نا تھانوں کے, جب وہ لوارس لاش کو پکڑتے ہیں نا تو کبھی زندگی میں وہ بھی تو ایک قتل ہی ہوا ہوتا ہے نا, اور گاڑی پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا, وہ قتل ہوتا ہے. FIR تو وہ بھی FIR بھی ہوتی ہے 302 کی. ہاں جی, وہاں پہ وہ وقوع پہ گیا کہ نہیں گیا, کیا اس کی لوکیشن لکھی جاتی ہے. ویری گڈ. یہ چیز وہی آ گئی, یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں جو آپ نے پوائنٹ ریز کر دیا ہے. جہاں پہ پولیس والے کی نشاندہی اس کی بھی CDR. اب یہاں بھی فرق نکال لیں, تھانے کی انویسٹیگیشن اور CIA کی انویسٹیگیشن میں یہی فرق ہے. آپ جب بھی پکڑے جائیں, اللہ نہ کرے, اور آپ کو لگے کہ آپ بے گناہ ہیں ناظرین, آپ کو کٹ تو تھوڑی زیادہ پڑے گی, آپ CIA کے پاس ہی اپنی انویسٹیگیشن لے کے جائیں. وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے, وہ ایک ایک چیز کلیئر کرتے ہیں. اگر آپ گناہ گار نہیں ہیں تو کٹ کے بعد بھی آپ باعزت طریقے سے گھر آ جائیں گے, اور اگر آپ تھانے کی انویسٹیگیشن کے ہتھے چڑھ گئے ہیں پھر تو آپ چھوڑ دیں, وہ پھر آپ کی جیب کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ گھر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. ناظرین اسی طرح ہم جو ہے نا اچھی اچھی باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے ہر ہفتے کو جو ہے نا بالکل پیش ہوا کریں گے. میں تو آپ لوگوں کی اتنی آپ لوگوں کی قدر و قیمت ہے یار, آپ کو یہ بھی میں بتا دوں. فیملی یاسر بھائی ہے نا, میں نے ان کو کہا کہ یاسر بھائی نیچے لوگ آپ کی تلخی اور آپ کی جو ہے نا تنگ جو سوالات آپ اگلے کو کر دیتے ہیں اس کے گریبان تک آپ پہنچ جاتے ہیں بعض اوقات. تو یاسر بھائی مجھے کہا ہے, اور بات وہی میں نے آپ کو کمنٹ باکس میں اس کا رپلائی کیا ہوا ہے. یار اکثر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ نا اپنا اوور ایفیشینٹ شو کرنے کے لیے نا مائک کا جو ہے نا اس کو نا کوئی ایسی حرکت کرنے لگتے ہیں کہ جو ان کو جو ہے نا ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ یار ایسے جرنلسٹ ہم اپنے ساتھ کوئی ایسی باتیں بھی ہونے دیں. تو وہاں پہ کوئی باہر رکھنے کے لیے بھی تو ایسے ڈائلاگ بولنے پڑتے ہیں نا کہ اگلے کو پتہ ہوگا یہ جتی ستی ہے. تو ان چیزوں کا کانسیپٹ آپ یار پلیز اپنی طرف نہ لے کے جایا کریں. کانٹینٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور وہ پروگرام ہوتا ہے, اور اس میں بہت ساری چیزیں ہم چھپا بھی جاتے ہیں. اس سے بھی بہت کچھ زیادہ ہوا ہوتا ہے. ہمیں جب تھپڑ پڑے ہوتے ہیں لوگوں سے, ہم نہیں دکھا رہے ہوتے, ٹھیک ہے نا جی. جب 15-20 منشیات فوج چھریاں لے کے پڑ جاتے ہیں نا تو وہ نہیں ہم دکھاتے. ہم چاہیں تو وہ بھی دکھا کے بڑی ویورشپ لے سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں دکھاتے. ہم ان بیٹیوں کے زنا یا ان بیٹیوں کے ساتھ ہونے والی زبردستی کو کبھی نہیں دکھاتے جن کی ویڈیوز باقاعدہ بنی ہوتی ہیں تاکہ ان کی شادیاں ہو جائیں. اچھا چوہے صاحب, اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کروں گا. جب آپ نے یہ بات کی ہے آپ کے پروگرام کی وسادت سے, آپ یقین کریں کہ جو لوگ مجھے تلخ اور سخت لفظوں سے نوازتے ہیں نا, یہ میری زندگی ہے, یہ میری جان ہے. آپ یقین کریے کہ میں انہیں کی وجہ سے پاپولر ہوں, یہ میری فیملی کا حصہ ہے. یہ میں منو من ان کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہوں اور ان سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں, اور میں نیکسٹ پروگرام میں اپنی غلطیاں کوتاہیاں درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن یاسر تھوڑا سا نا یہ لوگ نا تھوڑا بعض اوقات مجھے بھی ایسے کر دیتے ہیں, الفاظ کا چناؤ اگر بہتر رکھیں پھر کہتے ہیں آپ ہمارے کمنٹ کو بلاک کر دیتے ہیں. آپ یار بلاک نہ کریں تو گالیاں لوگوں کی, میں اتنے مضبوط پروگرام نہ کریں بلاک. میں چوہے صاحب آج سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ نہ کریں. آپ بھائی جتنا دل کرتا ہے نا آپ ہمیں گالیاں نکالیں, ہمیں اس چیز کی خوشی ہے کہ آپ شروع سے لے کے اینڈ تک ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, یہی ہماری کامیابی ہے. بہت شکریہ. چلیں ناظرین اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے آپ اگلی یہ جو ملاقات ہے نا اس کے لیے کوئی بہتر کانٹینٹ بنانے کی اور آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.